अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम हाज़रीन, मोहतरम ख़वातीन, नौजवानों, तलबा व तालिबात, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर हफ्ते की इस ई क्लास में आप तमाम का वेलकम किया जाता है। जैसा कि जो सीरीज चल रहे हैं, पहले सीरत और उसके बाद अशरे मुबशरा, वो 10 सहाबी जिन्हें दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी दी गई। आज जिस सहाबी के बारे में हम जिंदगी के हालात मालूम करेंगे, वो हैं हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन उससे पहले एक दो बातें आप तमाम हजरात के लिए, ये बहुत अच्छे गौर से इसे सुनना। पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो बड़े लोग होते हैं उनके बायोग्राफीज क्यों पढ़ना चाहिए। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बायोग्राफीज लिखे गए, जिनके सवाने हयात लिखे गए, जिंदगी के हालात लिखे गए। ये जो बायोग्राफीज होते हैं उनके बहुत अहम फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि ये बायोग्राफीज हमारे लिए तरबियत का और मेंटर का काम करते हैं। फर्ज कर लीजिए, एक साइंटिस्ट है, एक बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो जितने ज्यादा साइंटिस्ट की जिंदगियों के बारे में पढ़ेगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होगी। एक बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है, बड़े बड़े इंजीनियर्स के बारे में पढ़ेगा तो वो ख्वाहिश पैदा होगी और उन्होंने किस तरह काम किया है उससे वो ज्यादा से ज्यादा सबक सीखेगा। उसी तरह कोई पायलट बनना चाहता है, कोई किसी और मैदान में कोई लॉयर वकील बनना चाहता है, तो उन लोगों की जिंदगियों के बारे में अगर कोई पढ़ता है तो वो जहनी तौर पे उसकी तरबियत करते हैं। चूंकि हमारा मकसद अल्लाह ताला की रजा हासिल करना है, अल्लाह ताला को खुश करना है, हमारा मकसद जन्नत हासिल करना है, हमारा मकसद आखिरत में कामयाब होना है, तो हम क्यों ना उन लोगों को पढ़ें, उनकी जिंदगियों के बारे में मालूमात हासिल करें जिन्हें दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी गई, जो दुनिया में रहते हुए उन्हें आखिरत में कामयाब होने का की खुशखबरी और उन्हें उन्हें इस बात की उनको खुशखबरी सुनाई गई और उनको ये बताया गया कि वो जन्नती हैं। वो लोग जिनके बारे में कुरान ने कहा कि अल्लाह उनसे खुश हुआ और वो अल्लाह से खुश हो गए, राजी हो गए, ऐसे अफराद, ऐसे सहाबा, उनके बारे में पढ़ना हमारे लिए हमारे ईमान को भी बढ़ाता है और उस जैसे बनने के लिए, उन जैसे बनने के लिए हमें जहनी तौर पे तैयार करता है। तो जितना ज्यादा हम उनकी जिंदगियों से दूर होते जाएंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर वैसा बनने की तड़प फीकी होती जाएगी। इसलिए बार बार पढ़ते रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहना चाहिए। दूसरी अहम बात यह कि ये बायोग्राफीज हमको सेल्फ डिस्कवरी सिखाते हैं।
ہمارے اندر کیا قابلیتیں ہیں، ہمارے اندر کیا چیزیں ہیں. جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے کوالٹیز کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو وہ کوالٹیز ہم اپنے اندر ڈھونڈتے ہیں. اگر وہ کوالٹیز مل جائیں تو پھر اس کی طرح بننے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو ہم ان کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے اندر انسپائر ایک تڑپ، ایک جذبہ اور ایک زبردست خواہش پیدا کرتے ہیں کہ ہم بھی ان جیسے بن جائیں. تو جو اس پوری امت کے سپر ہیروز ہیں، سپر سٹارز ہیں، ایک چیز ہم کو ذہن میں یہ ہمیشہ کے لیے رکھ لینی چاہیے کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں دنیا میں، ان تمام لوگوں میں یہ جو 10 عشر مبشرہ ہیں، جن کو 10 صحابی جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ لوگ یہ سپر سٹارز ہیں، یہ 10 جیمز ہیں، یہ گریٹ پرسنالٹیز ہیں جن کے بارے میں تاریخ ہمیشہ جن سے انسپائر ہوتی رہے گی. یہ ایکسلنس تھے اپنے کمٹمنٹ میں، اپنے مقصد میں، اپنے کام میں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں انہوں نے احسان کا رویہ اختیار کیا، ایکسلنسی دکھائی، ایکسلنٹ انہوں نے پرفارمنس کیا تھا. تو ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہمارے لیے خیر کا، بہتری کا اور بھلائی کا راستہ کھولتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا، ابھی میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کی، والسابقون الاولون من المہاجرین، جن لوگوں نے سبقت کی، پہل کیا، آگے بڑھ کے ایمان کو انہوں نے ایمان کی راہ اختیار کی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ پیروی کی، خوبی کے ساتھ اس کی پیروی کی، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اور اس کے ذریعے سے آخرت میں کامیاب ہونا. یہی اصل میں سب سے بڑی فلاح ہے. آج جس سپر سٹار کی ہم زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. مکے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی، تو یہ اس وقت اسی عمر کے تھے جس عمر کے آج بہت سارے ٹین ایج بچے ہیں. آج کئی بچے اس پروگرام میں سن رہے ہیں. یہ 18 to 20 ایئرس ان کی عمر تھی. اور یہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مکے سے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، وہ اس وقت شام میں تھے. یہ ان کے ایمان لانے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک قبیلہ تھا بنو تیم، اسی سے یہ تعلق رکھتے تھے، اور بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی عمر سے انہوں نے تجارت شروع کی. تجارت اور زراعت یہ دو ان کے پیشے تھے، اور اسی سے وہ کمایا کرتے تھے. تو 18 سال کی عمر میں یہ سیریا میں، آج جہاں سیریا ہے، شام ہے، وہاں وہ تشریف لے گئے اپنی تجارت کے لیے. وہاں پر ان کو ایک راہب ملا، جو عیسائیوں کرسچنز کا جو پادری ہوتا ہے وہ ملا، اور اس نے پورے جو گروپ تھا، جو جانے والے لوگ تھے، اس سے انہوں نے پوچھا کہ اس راہب نے پوچھا کہ تم میں کوئی مکے کا آدمی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں مکے سے آیا ہوں. تو اس راہب نے پوچھا کہ کیا احمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے؟
ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ یہی وقت ہے، اسی وقت آنا چاہیے. تو اس وقت تک انہیں اندازہ نہیں تھا، ان کو معلوم نہیں تھا، وہ پہلے ہی شام کے سفر پہ چلے گئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ احمد کون ہے؟ تو کہا احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس کے بعد یثرب ہجرت کریں گے. پھر اس عیسائی راہب نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ تمہارے مکے میں اگر آئے ہیں تو فوراً واپس جاؤ اور جا کر ان کی بات مان لو. ایسا نہ ہو کہ تم پر دوسرے لوگ سبقت لے جائیں، دوسرے لوگ آگے بڑھ کے قبول کر لیں اور تم پیچھے رہ جاؤ. یہ ایک بات اس کے مائنڈ میں سٹرائک کر گئی، ان کے مائنڈ میں سٹرائک کر گئی. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو معلوم کرنا چاہیے. وہ واپس آئے، فوراً آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہ کیا میرے اپنے گھر والوں سے پہلے پوچھا کہ کیا میرے جانے کے بعد کوئی ایکسٹرا آرڈنری واقعہ ہوا ہے کچھ؟ تو کہا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے. تو وہ اور ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے. تو فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، جا کر اپنی وپتا سنائی اور یہ سارا واقعہ پیش کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ ہاں تمہیں بھی اسلام کی تصدیق کرنی چاہیے، یہ سچا مذہب ہے. اور انہیں لے کر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کی آیات کے ذریعے سے نصیحت فرمائی اور وہ ان کے دل میں اتر گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا اور انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کیا. پہلے مکے کے پہلے دور میں ایمان لانے والے 8 لوگوں میں یہ شامل تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ ان کے ذریعے سے ایمان لانے والوں میں چوتھے یہ شخص تھے. انہوں نے یہ واقعہ بھی حضور کے سامنے پیش کیا کہ راہب نے مجھے یہ نصیحت کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. یہ ان لوگوں میں سے تھے جو مکے میں بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے، بہت زبردست مقرر تھے، خطیب تھے، بہترین قسم کے کوالٹیز ان کے اندر تھے. اب جیسے ہی یہ لوگوں کے اندر ان کے قبیلے اور خاندان میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس کے بعد انہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک رسی کے ساتھ باندھ دیا. اور باندھنے کے بعد وہ قرینین کہلائے دونوں، کہ ایک رسی سے 2 کلوز فرینڈز کی طرح. ان کی ماں ان کو ایذا دینے اور ستانے لگی اور یہ کہنے لگی کہ وہ اسلام چھوڑ دیں اور واپس ان کے مذہب میں آ جائیں. ایک مکے کا ایک مشیر تھا، ایڈوائزر تھا، اس کا نام تھا نوفل ابن خویلد. اس نے رسی باندھ کر بے شمار اذیتیں اور تکالیف دینی شروع کی. اس میں ان کے خاندان والے، یہاں تک کہ ان کی ماں بھی شامل تھی. بعد میں ماں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. وہ دور جب اسلام لانا انتہائی تکلیف کا مرحلہ ہوا کرتا تھا اور لوگوں کی زندگیاں اذیت میں آ جاتی تھی، ایسے دور میں سابقون الاولون سب سے پہلے ایمان لا کر ایمان پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں یہ شامل تھے. اور وہ ساری مصیبتیں خاموشی کے ساتھ انہوں نے سہی اور اپنی تجارت اور اپنے سفر جاری رکھے، یہاں تک کہ ہجرت کا موقع آیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے مدینہ جا رہے تھے تو شام کی سفر سے واپس آ رہے تھے. بیچ میں ملاقات ہوئی، جو کچھ کپڑے شام سے، سیریا سے تجارت کے تحت انہوں نے تجارت کر کے وہ لا رہے تھے، وہ حضور کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا. حضور نے انہیں دعا دی اور وہاں سے وہ جب وہ واپس آئے تو تجارت کے پورے جس کو جو سامان دینا ہے، جو کچھ ان کے کام تھے وہ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل خانہ کے ساتھ، فیملی کے ساتھ انہوں نے مدینہ ہجرت کی. جب وہ یہاں آئے تو اس کے بعد مکے میں جب وہ تھے تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی، بھائی بھائی بنایا حضرت طلحہ اور زبیر کو، اور مدینہ جانے کے بعد ان کے جو بھائی بنے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ جو کوالٹیز ان کے تھے، ان کوالٹیز میں سب سے زیادہ اہم کوالٹی جو جس نے ان کو اس مرتبے پہ پہنچایا کہ وہ 10 ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوئے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، وہ کوالٹی تھی، سب سے امپورٹنٹ کوالٹی وہ ہے ان کا کمٹمنٹ، زبردست کمٹمنٹ۔ قرآن میں ایک آیت ہے، وَأَعَدَّ لَهُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا۔ مومنوں میں سے چند وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو سچا کر دکھایا، اور انہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا، جو نظر انہوں نے مانگی تھی اس نظر کو انہوں نے پورا کیا، اور چند وہ ہیں جو اس سے پورے ہونے کے، اس کو پورا کرنے کے وہ منتظر ہیں، انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ 2 نظر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد کیا تھا، کمٹمنٹ تھا۔ ایک کمٹمنٹ یہ تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان لڑا دیں گے چاہے کتنے ہی حالات مشکل پیش کیوں نہ آئیں۔ دوسرا عہد ان کا یہ تھا کہ جتنا مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ مال برابر غزوات میں اور ضرورت مندوں پہ وہ خرچ کرتے رہیں گے، اور یہ 2 وعدے وہ ہیں جس کو انہوں نے بہت ہی بہترین انداز سے اور زبردست طریقے سے انہوں نے اسے نبھائے۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زبردست عزت سے انہیں نوازا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو القابات انہیں دیے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے۔ آدمی کو جو القاب دیا جاتا ہے، جو لقب دیا جاتا ہے، وہ لقب اس کے اپنے کام، اس کے اپنے اندر پائے جانے والی کوالٹی کی بنیاد پہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو کہا، طلحۃ الخیر، بھلائی بانٹنے والا، سرتا پیر بھلائی، سرتا پیر ایک خیر و برکت والا شخص۔ تو ایک آدمی اس کی پرسنالٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح لوگوں میں جانا جاتا ہے، اور اس کی گواہی جب اللہ اور اس کا رسول دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس کے پھر کسی دوسرے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، سب سے بڑی گواہی ہوتی ہے۔ جو ان کے اندر خرچ کرنے کا فیاضی، ایک دوسرے پہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں جو انہوں نے فیاضی دکھائی، جو جنراسٹی دکھائی، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو لقب دیا وہ تھا طلحۃ الجود، زیادہ سے زیادہ اس کی راہ میں خرچ کرنے والے طلحہ۔ پھر جو معرکے تھے، جو غزوات تھے، جو جنگیں تھیں، ان جنگوں میں جس بہادری کے ساتھ انہوں نے لڑا، جتنے زخم اپنے جسم پر کھائے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ زندہ شہید کیسے ہوتا ہے، شہید یمشی علی وجہہ، ایک لائیو مارٹیر یا مارٹیر ان پرسن، چلتا پھرتا زندہ شہید اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیکھے۔ بے انتہا مہمان نواز، اپنے دوستوں، رشتہ داروں، دیگر لوگوں اور ہر ایک پر خرچ کرنے والے، لوگوں کو زبردست گفٹ دینے والے، انتہائی بہادر، سچے اور متقی، پرہیزگار اور مالدار، یہ سارے کوالٹیز ان کے اندر موجود تھے۔ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو
अबू सुफियान ने जो काफिला ले जा रहे थे उस काफिले की तलाश के लिए भेजा। जब वो वापिस आए मदीना तो उस वक्त तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चुके थे, और इस तरह वो जंग बदर का हिस्सा करार पाए और बदरी सहाबी होने की उन्होंने होने का शर्फ और इम्तियाज उन्हें हासिल हुआ। वो असल हीरो थे जंग ओहद के। जंग ओहद के बारे में साहबा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये इन तमाम जितने साहबा हैं उनके अपने खानदान के कबीले के साहबा ये इस बात की गवाही देते हैं कि जंग ओहद का दिन वो असल तलहा का दिन था। हम जानते हैं कि जंग ओहद में पांसा पलट गया, दुश्मन पीछे से वार किया, और वार करने के बाद एक सारे मुसलमान बिखर गए। सिर्फ एक छोटा सा जत्था 10-15 लोग ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता छटते छटते सिर्फ 2 लोग रह गए, और उनमें से एक हजरत तल्हा और हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। ऐसे इस तरह ऐसे वक्त जबकि ओहद के मैदान में एक नबी पर पूरे कुफार और मुशरिकीन पिल पड़े हैं, तीरें और तलवारें चल रही हैं, ऐसे वक्त नबी की जान बचाना एक सबसे बड़ा मरहला है। ऐसे वक्त अपने आप को पेश कर देना और अपने सीने पर सारे तीर और नेज़े और तलवारों के जख्म लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। एक ऐसे मैदान का तसव्वुर कीजिए जहां पर एक वीआईपी पर्सनालिटी ठहरी हुई है और चौ तरफ से गोलियां चल रही हैं। ऐसे वक्त उस पर्सनालिटी को बचाने के लिए अपने आप को आगे ला लेना, इससे बढ़ के और जवामर्दी का काम नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए हजरत तलहा ने जो कारनामा अंजाम दिया, उस कारनामे की बुनियाद पर उन्हें जिंदा शहीद का लक़ब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। ओहद के दिन हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब दौड़ के भागते आए, जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म लगे हुए थे, होंठ फटे हुए थे, दांत से खून रिस रहा था, दांत टूटा हुआ था, सारा चेहरा जख्मी है, थकन से चूर हालत है, ऐसे वक्त मरहम पट्टी करने के लिए जब फौरन वो 2 सहाबी भाग कर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले अपने भाई तलहा खबर लो। जब उन्होंने जाकर देखा तो हालत ये थी कि वो बेहोश पड़े हुए थे, उनके पूरे जिस्म पर 70 जख्म थे, सबसे ज्यादा जख्म सर पे लगा हुआ था, उनका पांव उनके पांव पे दूसरा बड़ा जख्म था, और उनका हाथ पैरालाइज्ड शल हो गया था, हाथ सारे का सारा जो है कट गया था। यहाँ तक के बाद में लोगों ने जो दुनिया में शरपसंद लोग भी होते हैं, दुनिया में मुनाफिक भी हैं, इन्होंने ताना दिया कि हैंडलेस है, ये लूले हैं, इनका हाथ कट गया है। तो उस वक्त लोग कहते हैं कि नहीं, ये जिस हस्ती की हिफाजत करते हुए उनका हाथ कटा है, उस चीज को देखो कि ये एक मुबारक हाथ है जो इस उस रास्ते में काम आ गया है। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पहाड़ की चोटी पर बचा के ले जाया गया, तो वहां पर एक चट्टान थी जिस पे आप चढ़ नहीं सकते थे। तो उस वक्त आपने अपने आप को पेश किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तल्हा के जिस्म पर पैर रखकर हजरत ऊपर चट्टान पर पहुंचे और पहुंचकर कहा कि तल्हा ने जन्नत वाजिब कर ली। उसके बाद आपकी हिफाजत के लिए जब अंसार आए और हुजूर ने पूछा कि कौन है जो इन कुफार से लड़के उन्हें पीछे ढकेल दे, तो सबसे पहले हजरत तल्हा आए। हुजूर ने कहा नहीं, तुम ठहर जाओ। फिर उसके बाद एक और अंसारी साहबी आए, वो शहीद हो गए, दूसरे आए, तीसरे आए। जब कोई नहीं बच सका तो आखिर में हजरत तल्हा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने अकेले ये पूरा महाज संभाला और
جتنا جتھا وہاں قریب تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر رہا تھا، اس سے سارا اپنے جسم پر وہ جھیل گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے کمٹمنٹ کے لیے، انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں اپنی جان لڑا دوں گا، اور اللہ نے یہ گواہی دی۔ ایک عربی آ کر اس نے اس آیت کے بارے میں حضور سے پوچھا تو حضور خاموش رہے۔ پھر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنا عہد پورا کر دیا، تو آپ پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار اس نے سوال کیا تو وہاں سے حضرت طلحہ سبز کپڑے پہن کے وہ اندر داخل ہو رہے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ شخص کون ہے جو اس آیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھ رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ ہے وہ آدمی، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد جب دیکھا گیا تو وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مختلف مواقعوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، چاہے وہ بیت رضوان ہو، چاہے وہ حجۃ الوداع کا موقع ہو، ہمیشہ ہر دم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم موقعوں پر ساتھ رہے، اور مختلف جنگوں میں آپ نے ساتھ دیا۔ غزوہ تبوک کا جب موقع تھا تو غزوہ تبوک سے پہلے ایک یہودی کا گھر تھا، سویلم ایک یہودی، اس یہودی کے گھر میں سارے منافقین جمع ہوتے تھے، اور جنگ کے خلاف مختلف قسم کے افواہیں پھیلانا اور بے شمار مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، ہے سارے سازشیں وہاں کیا کرتے تھے۔ آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا اور کہا کہ اے طلحہ، اس یہ جو فتنہ ہے اس فتنے کو ختم کرو۔ وہ اکیلے اس محاذ پر گئے، انہوں نے چند نوجوانوں کو اپنے ساتھ لیا، رات کو جا کر اس گھر کو گھیر لیا، اور اس کے بعد اس گھر کو آگ لگائی۔ وہ اوپر سے جو ہے کود گیا، اور اس طرح انہوں نے اس فتنے کو ختم کیا۔ بہادری، اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ، یہ وہ کوالٹیز ہیں جو انسان کو جنت کا قابل بناتے ہیں۔ جنگ جمل میں بہت کافی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب جنگ جمل ہوئی تو 64 سال کی عمر میں یا 60 سال کی عمر میں، روایتوں کے اختلاف کے ساتھ، مروان بن حکم نے آپ کے پاؤں پر ایک تیر مارا، جس کے ذریعے سے اس کے پاؤں کی رگ کٹ گئی، اور آہستہ آہستہ خون کے ضائع ہونے کی وجہ سے وہ شام بصرہ، عراق کا جو شہر ہے بصرہ، اس مقام پر آپ کا انتقال ہوا۔ شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد وہاں پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ قریب 30 ایئرس کے بعد، 30 سال کے بعد، ایک شخص کے خواب میں وہ بار بار یہ ریکویسٹ کرنے لگے کہ دیکھو میری خبر میں پانی آ رہا ہے، مجھے یہاں سے دوسری جگہ اسے منتقل کر دو۔ ایسے واقعات ہمیں تاریخ میں 2 صحابی کے ملتے ہیں، ایک ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ۔ وہ واقعات تو بالکل 1936 کے آس پاس کا ہے، جس پر پورے مسلم سلطنتوں کے بے شمار افراد جمع تھے، اور وہاں حضرت حذیفہ بن الیمان کو توپوں کی سلامی دی گئی، اور اس کے بعد بڑی عزت کے ساتھ دوسرے مقام پر منتقل کیا گیا، آپ کے جسد خاکی ہو۔ اسی طرح کا واقعہ یہ بھی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تک وہ شخص پہنچا، اس نے کہا کہ میں مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کی خبر کھولی،
تو معلوم ہوا کہ وہ علاقہ، وہ ایریا جہاں پانی آ رہا ہے تو بالکل پانی سے ہرا ہو گیا تھا. تو ابو بکرا کے گھر کو خرید کر وہاں پر تھوڑی دور آپ کو جو ہے پھر ایک بار آپ کے جسد خاکی کو وہاں دفنایا گیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ کا جسم، آپ کی آنکھیں اور آپ کا چہرہ سب کچھ اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح آپ کو خبر میں لٹایا گیا تھا. آپ نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں آپ کی آپ نے چھوڑی ہیں. یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا معاملہ تھا وہ بے انتہا شاندار، بے انتہا زبردست. کئی ایسے احادیث موجود ہیں جس میں طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے حضور نے کئی خوشخبریاں دیں. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر تشریف فرما تھے کہ زلزلے کی وجہ سے پتھر ہلنے لگا. آپ نے فرمایا پتھر کیا تو نہیں جانتا کہ اس پر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو پتھر تھم گیا. کہا جاتا کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم موجود تھے. تو اس میں نبی کے علاوہ ایک صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور باقی چاروں، وہ چاروں کے چاروں وہ ہیں جنہیں شہید کر دیا گیا. ابھی ہم نے ان کی ایک زبردست کوالٹی جنراسٹی کے بارے میں پڑھا. بے شمار اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نبھانے والے. ایک بار مسجد نبوی میں چند لوگ، 3 افراد اسلام قبول کرنے آئے. حضور نے فرمایا کون ہے جو ان لوگوں کی کفالت کرے گا، گارڈین شپ، پورا اسپانسرشپ کرنے والا؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کروں گا. اب وہ بڑی خوشی خوشی 3 مہمانوں کو اپنے گھر لے گئے. گھر لے جانے کے بعد ان کے ساتھ ان کا زبردست ان کے تعلقات اور ان کا خیال رکھنا، ان کی ہر چیز کی کفالت انہوں نے کی، ان کے ساتھ ان کی محبت ہو گئی. اب آہستہ آہستہ وہ جو لوگ تھے وہ ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، یہاں تک کہ ایک فرد رہ گیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ فرد بھی ختم ہو، ان کا بھی انتقال ہوا، لیکن وہ شہید نہیں ہوئے. اب وہ اتنے اٹیچ تھے، جو مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان ان کے گھر میں کفالت کے لیے دے دیا تھا، انہیں ان سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہ ان کے بارے میں خواب بھی دیکھنے لگے تھے. جب تینوں کا دونوں شہید ہو گئے اور تیسرے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جو تیسرا آدمی ہے وہ ان 3 مہمانوں کے ساتھ وہ جنت کے دروازے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے آدمی ہیں وہ پہلے داخل ہو رہے ہیں، لیکن جو پہلے جو شہید ہوئے تھے وہ پیچھے داخل ہو رہے ہیں، ان کے بعد داخل ہو رہے ہیں. تو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی. دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 پہلے شہید ہیں اور یہ شہید بھی نہیں ہوئے، بہت بعد میں ہوئے، تو پہلے ان لوگوں کو جانا چاہیے جنت میں، یہ پہلے کیوں جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، عبادت اور نیکی کا چونکہ عمر میں ان کے زیادتی ہوئی، بعد میں بہت دنوں تک زندہ رہے، اس لیے ان کو عبادت کرنے اور نیکی کرنے کا زیادہ موقع ملا، اس کی وجہ سے وہ پہلے جنت میں جانے کے حقدار ہوئے. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی امہات المومنین سے کہ جو شخص میرے بعد تم پر خرچ کرے گا وہ شخص سچا اور احسان کرنے والا ہوگا. اب وہ اپنی جو آمدنی تھی، بہت مالدار شخص تھے، کافی ساری زمینیں تھی، تجارت بھی کرتے تھے، زراعت بھی کرتے تھے، اور ہر سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں آپ کو 10,000 درہم بھیجا کرتے تھے، ایک اچھی رقم جو ہمیشہ جو ہے
ایز اے گفٹ ہدیے کے طور پہ وہ مختلف لوگوں میں بانٹا کرتے تھے. ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے ایک زمین بیچی جس کے 7 لاکھ درہم آئے. اب وہ گھر میں لانے کے بعد بڑی بے چینی سے ان کی رات گزری. تو اہلیہ نے پوچھا کہ ان کی اہلیہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی, انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, آپ بہت متفکر ہیں, آپ اتنا جو ہے رات میں بڑی کشمکش میں آپ کی رات گزری. کہا مجھے بالکل ذرا بھی نیند نہیں آئی, بڑا بے چین ہوں کہ میرے پاس اتنی بڑی رقم ہے اور رات میں اگر میں جو ہے وفات پا جاؤں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا بات ہے, غریبوں کو بلائیے اور سارے لوگوں میں تقسیم کر دیجئے. تو اس جواب سے بڑے خوش ہوئے اور مدینے میں اس کے بعد انہوں نے ایک ایک ان کے جو دوست تھے, جو کچھ جن کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ چیز انہوں نے فراہم کی. ایک شخص آیا, اسے 30,000 درہم قرضہ دینا تھا, وہ بڑا پریشان تھا, انہوں نے ان کی مدد کی. ایک بار 3 لاکھ درہم ان کے بزنس سے آئے, تو کہا یہ پیسے گھر میں کیسے رکھوں, پھر اسے بھی بڑے اطمینان کے ساتھ لوگوں میں تقسیم کر دیا. حالت یہ تھی کہ جب 1 درہم باقی رہ گیا تو اس کے بعد ان کی اہلیہ دوڑتے ہوئے آئیں, ارے کچھ ہمارے لیے بھی تو رکھو. تو کہا اچھا یہ رکھو, یہ بچ گیا ہے. خود اپنے اوپر خرچ کرنے میں انتہائی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, لیکن جب دوسروں کے اوپر خرچ کرنے کا معاملہ آتا تو بڑی فیاضی سے ہر معاملے میں ہر ایک کے لیے خرچ کیا کرتے تھے. ایک ذی القرد ایک مقام ہے, وہاں پر ایک چشمہ تھا پانی کا. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید کے سارے لوگوں کے لیے جو ہے عام کر دیا تھا, اسی طرح انہوں نے بھی ایک چشمہ خریدا اور اس چشمے کو سارے مسلمانوں کے نام کر دیا. ایک آدمی کی جو ڈیفرنٹ کوالٹیز بنتی ہیں, جب یہ پرسنالٹی بنتی ہے تو بڑی خوبصورت پرسنالٹی بنتی ہے. بہت ہی سچا, بہت ہی متقی, بہت ہی مال رکھنے کے باوجود دوسروں پہ زبردست خرچ کرنے والا, زبردست مہمان نواز, کمٹمنٹ اپنے کمٹمنٹ میں پورا اترنے والا آدمی, اور بہت ہی خیر و برکت کی ہستی والا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر کے معاملے میں وہ انتہائی زبردست کوالٹی رکھنے والے اور بہترین اپنے گھر والوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہوتا تھا وہ شاندار ہوتا تھا. ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ان کی اہلیہ کے لیے اور کافی سارے بہت سارے رشتے آئے, لیکن انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو پسند کیا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت طلحہ کو پسند کرنے کی کیا وجہ ہے, تو انہوں نے 5 کوالٹیز گنوائے. پہلی کوالٹی یہ ہے کہ وہ مسکراتے ہوئے گھر آتے تھے اور مسکراتے ہوئے جاتے تھے, یعنی ہنسی مذاق, چہرے پہ حشاشت, بہت ہی جو ہے اچھا برتاؤ, ہنس مکھ کے ہنستے ہوئے ملنا, یہ اخلاق اور کردار کی ایک کوالٹی, ایک نشانی ہے. دوسرے یہ کہ اگر کوئی چیز مانگی جائے, کسی چیز کا ڈیمانڈ کرے گھر والے, تو اس میں بخیل نہیں بنتے تھے, کنجوس نہیں ہوتے تھے, پوری فیاضی کے ساتھ وہ خرچ کرتے تھے. تیسرے یہ کہ اگر کسی چیز پہ کوئی خاموش ہو جاتے گھر والے تو مانگنے تک کا انتظار نہیں کرتے تھے, اندازہ کر لیتے تھے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے جس کو کہنے میں جو ہے ہچکچاہٹ ہو رہی ہے, تو پہلے ہی اسے عطا کر دیتے تھے. اگر کوئی کام گھر والا کر دیتا تو اس کا شکریہ ادا کرتے تھے, اگر کوئی غلطی ہو جاتی تو اسے معاف کر دیتے تھے. یہ جو 5 کوالٹیز ہے نا, یہ 5 کوالٹیز کسی بھی گھر کو جنت بنانے کے لیے کافی ہیں. ایسے کوالٹیز گھر میں اور باہر اتنے زبردست بہترین ایک اعلیٰ انسانیت کی مثال رکھنے والے یہ شخص, جنہوں نے بہت کم احادیث انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی, کیونکہ وہ ان کی تجارت بھی تھی, وہ گھر والے تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضور کے ساتھ اصحاب صفہ مسجد نبوی میں رہتے تھے, تو زیادہ احادیث انہوں نے سنی. تو 38 احادیث ان سے مروی ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں۔ یہ جو زبردست انعام ان لوگوں کو ملا تھا، یہ انعام اسی وجہ سے تھا کہ یہ ان لوگوں نے جو اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے پر وہ پورے کے پورے وہ اترے تھے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یہ عشق کی بازی تھی، یہ محبت کی بازی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ انہوں اس مقصد کے لیے اپنے جان، مال، صلاحیت، ہر چیز لگانے کا انہوں نے تہیہ کر لیا تھا۔ ہر لحاظ سے، ہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انتہائی دانشمند بھی تھے۔ جو خلیفہ بننے کے لیے جو باڈی بنائی گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے، اس میں یہ بھی شامل تھے۔ تو اتنے زبردست بہترین کوالٹیز رکھنا اور ان کے بارے میں پڑھنا، یہ صرف ایک سٹوری نہیں ہے، یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ صرف ایک بایوگرافی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ راستہ تھا جو سچا راستہ تھا۔ اس راستے پہ آگے بڑھنے والے سابقون الاولون کا یہ راستہ تھا، وہ اس راستے میں آگے ہیں۔ ہمیں اس راستے میں اپنے آپ کو پیچھے لگانا ہے اور اس راستے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے انہی کوالٹیز کو اختیار کرنے کا ہم کو تہیہ کر لینا چاہیے۔ ہمارے پاس کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال بھی ہو سکتا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو سچے اور بہادر بھی ہو سکتے ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے جو کوالٹیز ہیں، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، وہ ساری صلاحیتیں تقریر کی، تحریر کی، مختلف صلاحیتیں ہیں، یہ تمام صلاحیتوں کے ساتھ اگر وہ اپنا کمٹمنٹ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، چھوٹا عہد ہو، بڑا عہد ہو، لیکن عمر بھر اس عہد کی پابندی کرتے ہیں، تو ضرور اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو انسان کی آنکھ بند ہونے کے بعد کام آتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، اور آخر تو انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ اب ہمارے لیے یہ ایک لمحے فکر ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے، جس تحریک کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور جس چیز کو ہم نے صحیح سمجھ کے اختیار کیا ہے، اس کو اگر ہم اس پر اگر ہم واقعتاً صحیح اس پر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی راستے میں جاتے ہوئے ویسے کوالٹیز اختیار کرنے کا تہیہ کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آج بھی ہم رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ ہم سے راضی ہو اور وہ ہم سے راضی ہو، ہم اس سے راضی ہوں، اس کانٹیکس میں اور اس پیمانے پر آج بھی ہم پورے اتر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس راستے پر آگے چلنے کی وہ صلاحیتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اس پر جس ثابت قدمی کے ساتھ ہر تکلیف کا سابقون الاولون نے اس پر صبر کیا اور اس پر ڈٹے رہے، اسی طرح چاہے حالات کتنے ہی تکلیف دہ ہو جائیں، ہمیں بھی اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔